मैं 18 साल की थी जब अब्बा की वफ़ात हो गई। तीनों भाई छोटे थे तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं घर का मर्द बनकर घर चलाने लगी। जितने भी रिश्ते आए मैंने सबको ठुकरा दिया क्योंकि मुझे भाइयों को पालना था। मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी थी। मेरे तीनों भाई शादीशुदा थे, बाल बच्चों वाले थे और मैं इनकी नौकरानी बनकर रह चुकी थी। ये तो शुक्र था कि अब्बा ने घर मेरे नाम कर रखा था। एक रात सो रही थी कि चीख निकल गई तीनों भाइयों ने कमरे में आकर। आज मारिया को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। आज बस किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो आज आप दफ्तर से छुट्टी ले लें ताकि सारे काम काज अच्छे से हो जाएं। सुना है लड़के वाले बड़े ही अमीर कबीर हैं, खाते पीते लोग हैं। लड़का भी बड़ा ही खूबसूरत है। कई लड़कियां इन पर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन ये तो हमारी मारिया है जिसे पहली मर्तबा ही देखकर वो इस पर फिदा हो बैठे हैं और खैर से रिश्ता लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि खाने पीने की किसी भी चीज़ में कोई कमी ना हो। आप तो जानती हैं कि पूरे ख़ानदान में जैसा खाना आप बनाती हैं वैसा कोई बना ही नहीं सकता। मैंने मुस्कुराकर ये सुना था। दिल से मारिया के लिए दुआएं निकली थीं कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मुस्कुराकर कहने लगी कि आप फ़िक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इतना मज़ेदार खाना बनाऊँगी कि सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराई थीं, फिर मेरे करीब आईं और मेरे गाल पर अपने लब रखे। कहने लगीं कि बस तुम्हारी यही अच्छाई तो है जिसने कभी हमें खोखला नहीं होने दिया। मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। और मैं मुस्कुराकर देखती रह गई थी। मैंने सबसे पहले तो अपना मोबाइल निकाला और अपनी कोलीग को फ़ोन किया। इसे बताया कि मैं आज दफ्तर नहीं आ सकूंगी, तुम मेरी तरफ से दरख्वास्त दे देना। और फिर बर्तन धोने के बाद मैं वहीं किचन में ही प्याज, टमाटर और सब्ज़ी निकाल कर अपने सामने रख चुकी थी। सोच रही थी कि आज चिकन और सब्जियों वाली बिरयानी पकाऊंगी, ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन वहीं अपने जज्बात में अपने दिल में दबा कर रखे हुए थी। हाँ, वही जज्बात जो हर एक लड़की के होते हैं, और मेरे भी थे। ये औरत जो अभी मेरे पास किचन में आकर मुझे कहकर गई थी कि आज मारिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं, ये मेरी माँ नहीं थी बल्कि मेरी भाभी थी। भाभी बड़ी ना थी बल्कि मेरे छोटे भाई की बीवी थी। और मैं कोई 30-35 साल की ना थी बल्कि 55 साल की एक औरत थी जिसने अपनी ज़िंदगी अपने भाइयों के नाम वक्फ कर दी थी। मारिया मेरे बड़े भाई की बेटी थी, हाँ, जो मुझसे बाकी भाइयों में बड़ा था। और मैं आज इस दावत का एहतमाम अपनी भतीजी के आने वाले रिश्ते के लिए कर रही थी। बहरहाल जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए थे। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता था। यहाँ पर आखिर परवाह ही किसे थी कि मैं रोज़ जीती हूँ रोज़ मरती हूँ। अब तो मेरे भतीजे भतीजियाँ भी जवान हो चुके थे। तीनों भाई शादीशुदा थे और इसी घर में रहते थे। इन्हीं ख्यालों में गुम थी, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए थी कि जब रिश्ते वाले भी आ गए। खाना सारा तैयार था। मेरी भतीजी किचन में आई और सलीके से वो खाना ले जाकर मेज़ पर सजाने लगी। मेहमानों के सामने यही बताया गया था कि ये सारा खाना मारिया ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। मेहमानों ने जब खाना खाया तो वाकई उंगलियां चाटते रह गए। लेकिन इसी के साथ ही जब मारिया की होने वाली सास की नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगी कि अरे बहन, आप भी हमारे पास आकर बैठ जाएं। हमें आपसे भी 2 घड़ी बैठकर बातें करनी हैं। हम तो जब से आए हैं आपको बस इधर उधर काम करते ही देख रहे हैं। मारिया की होने वाली सास ने ये बात कही तो मेरी भाभी भी फ़ौरन कहने लगी कि हाँ, बस अपनी भतीजी से मोहब्बत ही बहुत करती हैं। कहती हैं कि आप लोग बैठकर मामलात सुलझाओ, मैं साथ अपनी भतीजी की मदद कर देती हूँ। मेरी भाभी ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया था। लेकिन फिर मेरी भाभी ने मुझे इशारा किया कि आकर मेहमानों के पास बैठो। मैं भी अपने हाथ साफ करती इसी सादे से हुलिये में जाकर मेहमानों के बीच बैठ गई। मारिया की होने वाली सास ने मुझे देखा तो कहने लगी कि माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं आप अब भी। आप इस कदर खूबसूरत हैं तो न जाने जवानी में आप कैसी लगती होंगी। आप तो खूब क़यामत ढाती होंगी। इतना कहकर वो हंसी थीं, जबकि मैं भी मुस्कुरा उठी थी। फिर कहने लगी कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह बनी कि आप शादी ना कर सकीं? माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, आपके लिए तो रिश्ते भी बहुत आते होंगे। मारिया की सास मुझे ये सब कुछ कह रही थी और मैं दूर कहीं बहुत दूर ख्यालों में डूब चुकी थी। सर झटक कर फ़ौरन कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने खुद ही शादी नहीं की थी। मैं किसी न किसी तरह बात को टाल कर वहाँ से उठकर आ चुकी थी।
رشتہ پکا ہو چکا تھا اور چند روز بعد میری بھتیجی کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بہت عرصے بعد رونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں نہیں روں گی، یہی میری زندگی ہے اور میں اسے ایسے ہی گزاروں گی۔ لیکن آج اپنی بھتیجی کو اس عمر میں پہنچ کر ان سب ریت و رواجوں اور رسموں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں اس عمر کی تھی اور میں بھی اس دور سے گزر کر آئی تھی۔ مجھے ماضی یاد آنے لگا۔ میں اپنے تھکن زدہ وجود کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور بہت دور کئی سال پہلے کا وقت سوچنے لگی جب میری عمر 18 سال تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور میرے بعد میرے 3 بھائی تھے۔ تینوں بھائی مجھے میری جان سے بڑھ کر پیارے تھے۔ میرے ابا بھی ہم چاروں بہن بھائیوں میں کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ گھر کے حالات کچھ خاص نہ تھے جس سے ہمارا گزارا ہوتا۔ جیسے جیسے بھائی بڑے ہو رہے تھے ان کی پڑھائی کے خرچے بھی زیادہ ہو رہے تھے، اس لیے میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرنے لگا میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ چکی تھی۔ چونکہ بھائی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے اس لیے میں نے انہیں کام کرنے نہیں دیا، تو میری اماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تو ہی اب ہمارا بڑا بیٹا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری تو نے اٹھانی ہے، ہمیں مرد بن کر پالے گی۔ ماں کی بات سنی تو میں اپنی اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ ماں تم فکر مت کرو، دیکھنا ابا کس قدر پرسکون ہوں گے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی کیسے اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میری اماں کی ڈھال تھیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ انہی دنوں میں نے ایک گورنمنٹ نوکری کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری وہ نوکری لگ گئی۔ گورنمنٹ کی نوکری لگنا تھی کہ میری تنخواہ بھی اچھی ہو گئی اور یوں گھر کے خرچ دھیرے دھیرے چلنے لگے تھے۔ بلا شبہ میں بہت حسین تھی۔ جس دفتر میں کام کرتی تھی اس دفتر میں بھی کئی لڑکے مجھے پسند کرنے لگے تھے، لیکن میرا دھیان صرف اور صرف اس طرف تھا کہ میں نے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں۔ جس عمر میں لڑکیوں کے خوابوں میں شہزادے آیا کرتے تھے اس عمر میں میرے دل و دماغ میں یہ بات آیا کرتی تھی کہ بجلی کا بل جمع کروانے میں اتنے دن رہ چکے ہیں، اگر بجلی کا بل جمع نہ کروایا تو میٹر کٹ جائے گا، گھر کی فلاں چیز خراب ہو چکی ہے اور فلاں مشینری کی ابھی قسط دینی باقی ہے۔ اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں آیا کرتی تھیں۔ میرے بھائی بھی ساتھ ساتھ پڑھائی پر توجہ دے رہے تھے۔ اسی بیچ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد تو میرے سر پر دوہری ذمہ داری آ چکی تھی۔ پہلے جو میں باپ کے جانے کے بعد باپ بن کر اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی تھی، اماں کے جانے کے بعد میں اپنے بھائیوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ نہ صرف گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتی، ان کا کھانا پینا کپڑے استری جھاڑو سب کچھ کرتی، بلکہ گھر کے باہر جا کر نوکری بھی کرتی۔ انہی دنوں میرے لیے کئی رشتے آتے تھے، ہر ایک کی نظر اس پر تھی کہ میں ایک نوکری والی لڑکی ہوں، نوکری کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں، اگر ان کا بیٹا کوئی کام نہ بھی کرے تو بھی میرے پیسوں سے گھر چلتا رہے گا۔ ہر کوئی بڑی ہی میٹھی زبان رکھ کر ہمارے ہاں آتا اور میرا رشتہ مانگا کرتا، لیکن میں اس وقت اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہر رشتے سے انکار کر دیا کرتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی میرے جانے کے بعد کیسے گزر بسر کریں گے۔ ابھی تک تو ان کی نوکری بھی نہیں لگی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو ان کے خرچ کیسے پورے ہوتے؟ وہیں جب میرے رشتے آتے تو میرے بھائی بھی افسردہ سے ہو جایا کرتے تھے۔ تینوں بھائی میرے ارد گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے اور کہتے کہ آپی اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں تو ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ ہم لوگ تو ابھی کچھ کماتے ہی نہیں ہیں، پڑھائی بھی اس قدر مشکل ہے، مہنگی بھی ہے، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ ہم کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں یا پھر ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لیں، ہمیں تو بس آپ کا ہی آسرا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے تو میں یہ سوچنے لگتی کہ میرے بھائی میری ذمہ داری ہیں، اگر میں نے شادی کر لی تو ان کا کیا ہوگا، کون ان کی ذمہ داریاں اٹھائے گا؟ یہی سوچ کر ہر آنے والا رشتہ میں ٹھکراتی گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت جو ہی گزرنے لگا میرا بڑا بھائی جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی۔ جب اس کی نوکری لگی تب تک میں 35 سال کی ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میرا ایک بھائی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اب دوسرا بھی دھیرے دھیرے نوکری کرنے لگے گا۔
لیکن میں اس روز بیٹھی اپنے بھائی کی شرٹ کا بٹن سی رہی تھی جب وہ کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا کہ آپی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کہنے لگی کہ ہاں بولو، کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے جس کا نام فہمیدہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں پڑھتی تھی، کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سب خیر ہے، لیکن دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں ٹھٹک چکی تھی۔ میں کہنے لگی کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری نئی نئی نوکری لگی ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم شادی کی باتیں کر رہے ہو؟ ارے اگر شادی کرو گے تو تمہیں چھٹیاں لینی پڑیں گی، ابھی کون سا اتنی دیر ہوئی ہے؟ میں جا کر اس لڑکی سے ملتی ہوں، پھر منگنی وغیرہ کر دیتے ہیں، شادی کچھ عرصے تک کر لیں گے، تب تک تم نوکری پر بھی صحیح توجہ دے لو گے۔ اس کے گھر والے آخر کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو ابھی تنخواہ ملنا بھی شروع نہیں ہوئی۔ لیکن وہ اگلے ہی پل کہنے لگا کہ آپ ہیں نا، ہمارے گھر کے خرچے تو اٹھا رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ اگر میری شادی فہمیدہ کے ساتھ نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ میں ایک وفادار بہن کی طرح اپنے بھائی کا رشتہ لے کر اس کی پسندیدہ لڑکی کے ہاں چلی گئی تھی۔ لڑکی والوں نے پہلے تو ناک منہ چڑھایا، لیکن پھر جب انہوں نے میری جاب اور میری تنخواہ کا سنا تو اگلے ہی پل مان چکے تھے۔ جانتے تھے کہ لڑکا کچھ کرے یا نہ کرے، سارے گھر کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گی۔ دراصل میرے والد اپنی وفات سے پہلے یہ گھر میرے نام کر چکے تھے۔ پورے گھر کی ذمہ داری میں ہی اٹھا رہی تھی، سب کچھ میں نے ہی دیکھنا تھا، اس لیے میرے والد نے وہ گھر بھی میرے نام کر دیا تھا۔ یہ بات وہ لوگ بھی جان چکے تھے، اسی لیے شادی بھی میرے بھائی کی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ بڑی بھابھی گھر میں آ چکی تھیں اور میں یوں ہی پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی، کیونکہ بھائی کی شادی پر کیے جانے والا خرچہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بھابھی گھر میں آئے گی تو میرا کوئی ہاتھ بڑھ جائے گا، مجھے تھوڑا ریلیکس ملے گا اور میں دفتر سے گھر آ کر تھوڑا بہت کام کر کے آرام بھی کر لیا کروں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہاں تو الٹا نئے بہانے لگے تھے، بھائیوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بھابھی کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے یوں مکھن لگاتی کہ جیسے دنیا میں وہی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد مجھے گھاس بھی نہ ڈالتی تھی۔ خیر، میں اپنے بھائی کی وجہ سے اپنی بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بچوں سے نوازا۔ پھپھو کو تو ویسے بھی اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوں جب میرے بھائی اور بھابھی کو کہیں جانا ہوتا تو وہ لوگ بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر چلے جایا کرتے اور پھر خود باہر گھومتے پھرتے رہتے، فنکشن انجوائے کرتے، اور میں گھر کی ہو کر رہ چکی تھی۔ وقت نے جو ہی آگے بڑھنا شروع کیا، میرے باقی دونوں بھائی بھی شادی کر چکے تھے۔ شادی کرنے کے بعد اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پہلے جب اس گھر میں ہم چاروں ہوا کرتے تھے تو میرے تینوں بھائی میرے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سبھی بیٹھے دن کی باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میرے بھائی اپنی اپنی من مرضی کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے بچے پیدا کر کے اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے، اور میں تنہا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ان کے کمروں سے آنے والی ہنسنے کی آوازیں سن رہی تھی۔ بے ساختہ میرے دل میں مجھے خیال آیا تھا کہ اگر آج میری بھی شادی ہوئی ہوتی تو میرے بھی بچے میرے قد تک آ رہے ہوتے، کوئی مجھے بھی ماما بلاتا اور کوئی میرا بھی ایسا ہمراز ہوتا جو میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتا۔ میرے بھائیوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا۔ اب اگر میں پلٹ کر پیچھے ماضی میں دیکھتی تو مجھے خیال آتا کہ کاش اس وقت میں شادی کر لیتی، کاش کوئی ایسا لڑکا ہوتا جو گھر داماد بننے کو تیار رہتا یا پھر اسی محلے میں کرائے پر گھر لے لیتا۔ میں اپنے بھائیوں کے بھی خرچ اٹھاتی رہتی اور اپنی ازدواجی زندگی بھی آگے بڑھائی رکھتی، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ میری عمر 40 سال کی لگ بھگ ہو چکی تھی جب ایک روز میں گھر کا سودا سلف ختم ہونے پر گھر سے باہر نکلی۔ تینوں بھائی اور بھابیاں تو آج باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے، مجھے ساتھ اس لیے لے کر نہیں گئے تھے کہ گھر کا خیال کون رکھے گا، آج کل تو حالات خراب ہیں، اس لیے گھر میں کسی نہ کسی کا ہونا تو لازمی ہے۔ اور میں پھیکا سا مسکرا کر کہہ چکی تھی کہ ہاں جاؤ، یہی تو دن ہے تم لوگوں کے گھومنے پھرنے کے، جاؤ انجوائے کرو، میں گھر ہوں۔
گھر کی رکھوالی کر لوں گی، اور وہ لوگ جھوٹے منہ مجھے نہیں کہہ سکے کہ آپ بھی چلیں۔ ہر وقت دفتر اور دفتر سے گھر کے ہی کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہیں، لیکن بہرحال شاید یہی میری زندگی تھی۔ اس روز میں جب سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلی تو راستے میں ہی مجھے 2 گلی چھوڑ کر رہنے والے رحمان صاحب دکھائی دیے۔ ہاں، وہی رحمان صاحب کہ جب میں نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو ان سے مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی، یا پھر یوں کہہ لو کہ مجھے ان سے محبت سی ہونے لگی تھی۔ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں کچھ ایسے ہی جذبات رکھتے تھے، لیکن میرے والد کی وفات کے بعد اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کے بعد یہ سب کچھ تو میں کہیں بھول ہی چکی تھی۔ اس کے بعد رحمان صاحب نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن 2 سال پہلے ہی ان کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ میں نے رحمان صاحب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط کردار کے مالک تھے، بلکہ شریف اور اچھے انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے اور سلام دعا کرنے لگے۔ آج بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہو۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اپنا نمبر دے دیجئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ میں نے یہ سنا تو تھوڑی ہچکچائی، لیکن پھر اپنا نمبر ان کو دے دیا۔ نہ جانے کس بارے میں وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسی شام ان کی کال بھی آ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی بیوی وفات پا چکی ہے، اب تو آپ کے بھائی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اپنی زندگی آگے بڑھانے کا حق ہے۔ رحمان صاحب کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اس عمر میں شادی، اگر اس عمر میں شادی کرتی تو میرے بھائی کیا رد عمل ظاہر کرتے؟ بہرحال میں نے گہری سانس خارج کر کے انہیں انکار کر دیا کہ نہیں، میری عمر اب شادی کی نہیں ہے، میرے پاس اپنی جاب ہے، اپنا پیسہ ہے، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں پر کوئی بات نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وقت آگے گزرتا رہا اور میں آج 55 سال کی ہو چکی تھی۔ 55 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ مجھے لگا تھا کہ بھائی تو مجھ سے محبت کرتے ہی ہیں، بھابیاں بھی میری عزت اس لیے کر لیتی ہیں کیونکہ ایک تو میں اس گھر کی بڑی ہوں، ان کے شوہروں کو بالکل ماں بن کر پالا ہے اور باپ بن کر ہر خرچ اٹھایا ہے، جبکہ دوسری مرتبہ میری عزت اس لیے کیا کرتی تھیں کیونکہ میں اس گھر کی مالک تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ اپنے مراسم اچھے کروں گی تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ یوں ہی اچھے اور وفادار رہیں گے۔ اگر میرے بھائی اور بھابیاں مجھ سے اپنا تعلق خراب کر بھی لیں تو میرے بھتیجے بھتیجی میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے میرے ساتھ مطلب کا رشتہ رکھنے لگے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب میں بخار میں تپ رہی تھی، میرا وجود آگ میں تپ رہا تھا، اور تبھی میرے بھائی میرے کمرے میں آئے تھے۔ مدتوں بعد اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید یہ تینوں میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی میری صحت کا نہیں پوچھا تھا۔ بس یہی کہا تھا کہ دوائی لی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں لے لی ہے۔ تو پھر میرا بڑا بھائی بولا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپی، آپ کا ہمارے سوا ہے ہی کون؟ آج تک جو بھی کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے، آپ کی ساری زندگی یہیں گزر چکی ہے، اور ہم ہی ہیں جو آپ کا کل کا سہارا ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے بھائی مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی دوسرے نمبر والا بھائی کہنے لگا کہ آپی، ہمارے بچے اور ہماری بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے ہی نہیں۔ جب بھی کچھ بات ہو تو کہتے ہیں کہ یہ گھر تو پھپھو کا ہے، گھر تو نند کا ہے، گھر تو مردوں کے نام ہوتے ہیں، عورتوں کے نام آخر کون گھر کرتا ہے؟ ویسے بھی آگے تمام تر خرچ ہم نے اٹھانے ہیں، اس لیے آپ ایسا کریں کہ یہ گھر ہم تینوں کے نام کر دیں۔ میرے بھائی مجھ سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بھابیاں اور بھتیجے بھتیجیاں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، جبکہ میں اندر کئی ٹکڑوں میں بکھر رہی تھی، لیکن اپنے چہرے پر ایک رمق تک آنے نہیں دی تھی۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو گھر دے دیتی ہوں، ویسے بھی رہنا تو میں نے اس گھر میں ہی ہے، اور کون ہے میرا؟ اتنا سننا تھا کہ فوراً میرا چھوٹا بھائی گیا اور کاغذات لے کر آ گیا۔ کاغذات ان لوگوں نے تیار کروا کر ہی رکھے ہوئے تھے۔ کاغذات میرے سامنے رکھے گئے اور میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کاغذات پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی کاغذات پر دستخط ہوئے وہ تینوں وہاں سے جا چکے تھے۔ کمرہ ایک مرتبہ پھر خاموشی میں ڈوب چکا تھا اور میں سسک پڑی تھی۔
جب دل بوجھل ہونے لگا تو میں نے جائے نماز بچھائی اور سجدہ ریز ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ سب کا رویہ تب تک ہی اچھا رہا تھا جب تک یہ گھر میرے نام تھا۔ جیسے ہی گھر بھائیوں کے نام ہوا تو ان کے رویے مجھ سے مزید سرد ہوتے چلے گئے۔ پہلے بھی میں اس گھر کے کام کر ہی رہی تھی اور اب بھی کرتی رہوں گی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے گھر والوں کو ایک مفت کی نوکرانی مل چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انسان کو اجر کبھی بھی انسانوں سے نہیں ملا کرتا۔ میں نے رو رو کر اپنے رب سے کہا تھا کہ میں نے جو نیکی کی ہے مجھے اس کا اجر ضرور دینا۔